बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 1, यानी ये बाब दोम है इस्लामियात की बुक का, क्लास 5 का, लेकिन थ्योरेटिकली ये पहला बाब है। और इससे पहले जो बाब नंबर अव्वल जिसका नाम दिया गया वो हिस्सा जो है वो नाजरा है, ठीक है। उसकी बजाय हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, नाजरा वाले पोर्शन को स्किप करेंगे, इसलिए मैं इसको बाब नंबर 1 कह रहा हूँ। अदरवाइज़ ये लेसन और बुक के हिसाब से ये दूसरा बाब है। ये इसका नाम है ईमानियात व इबादात। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इन वीडियो से फ़ायदा हो सके। बेटा इसका हिस्सा अव्वल है ईमानियात। जैसे कि आप हेडिंग से देख सकते हैं कि एक हिस्सा ईमानियात के बारे में है और दूसरा इबादात के बारे में, यानी ये ईमानियात और इबादात के बारे में बाब नंबर 2 है। ठीक हो गया। इसमें पहले ईमानियात की बात की गई है और ईमानियात में भी सबसे पहले आखिरत की बात की गई है। ठीक हो गया। यहाँ पे हासिलाते ताल्लुम, यानी ये सबक पढ़ने के बाद हमें क्या इस सबक से हासिल होगा, वो पॉइंट्स भी यहाँ पे राइट किए गए हैं कि सबसे पहले अकीदा आखिरत के मानी व मफ़हूम को समझ सकेंगे, हम अकीदा आखिरत की अहमियत से आगाही हासिल कर सकेंगे, आखिरत और क़यामत के तसव्वुर को समझकर दुनिया और आखिरत का बाहमी ताल्लुक़ समझ सकेंगे, अकीदा आखिरत के असरात से आगाही हासिल कर सकेंगे, हम आखिरत में जवाबदेही का एहसास अपनाते हुए नेक अमल करने की तरगीब की तरफ रागिब हो सकेंगे। यानी ये इस सबक को पढ़ने के बाद हमें इसके नताइज इंशाअल्लाह हासिल होंगे अगर हम अमल की नीयत से इस सबक को पढ़ेंगे। और मेरा बेटा आपने कोशिश भी ये करनी है कि जो भी हम पढ़े, ख़ास तौर पे तालीम का मकसद ही ये होता है कि वो सारा का सारा इल्म जो है वो बेफ़ायदा, वो ज़ाया है कि जो अमल में ना आए। ठीक है बेटे, इसलिए कोशिश करनी है आपने ना सिर्फ इस्लामियत का सब्जेक्ट, बाकी भी जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, उस पर अमल ज़रूरी है। अगर आप इल्म पे अमल नहीं करेंगे तो वो बेसूद होगा, वो बेफ़ायदा होगा। ठीक है बेटे, तो अब इस नीयत के साथ कि हम जो भी पढ़ेंगे उस पर इंशाल्लाह पूरे का पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे, हम इस सबक का आगाज़ करते हैं। इसमें आपने एक तो रीडिंग ध्यान से सुननी है और दूसरा जो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी उसको ध्यान से सुनना है। जहाँ कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कन्फ्यूजन को राइट भी कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम जो है वो मैं इंग्लिश के अल्फाज को इस्तेमाल करूँ, लेकिन क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अभी आदत बन चुकी है, इसलिए अगर कहीं पे कोई कमी रह जाए तो मैं उसकी पेशगी आपसे माजरत करता हूँ। बेटे सबसे पहले हमें इसकी जो रीडिंग है, यानी जो इसकी पढ़ाई का सिलसिला है, यानी ये सबक पढ़ना है और इसमें इमला यानी जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी जहन में रखना है। और उस्ताज़ा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मुश्किल अल्फाज बेटे और बेटियों को ज़रूर लिखवाएँ इस सबक में से। दीन इस्लाम में जिन बातों पर ईमान रखना ज़रूरी है उनमें से एक आखिरत है। ठीक है, यानी दीन इस्लाम जो है, इस्लाम एक दीन है, इसमें जिन बातों पर हमें ईमान रखना ज़रूरी है, यानी जिस पर हमारा यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि ये बिल्कुल सच्ची हैं, ये पक्की बातें हैं, उसमें से एक बात ये है कि आखिरत पर यकीन, आखिरत पर ईमान। आखिरत का मतलब क्या है बेटे? अब सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरत का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हमें इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि आखिरत का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए, यानी आपको ये पुख्ता यकीन हो, आपका दिल और आपका दिमाग इस बात को माने कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। आर्जी का मतलब बेटे ये होता है कि जो चीज़ थोड़े वक्त के लिए हो, ठीक है, वो आर्जी होती है, और इसका उलट होता है मुस्तकिल, यानी जो चीज़ हमेशा की हो। तो ये जो दुनिया है बेटे, ये इसको आर्जी कहा गया है, यानी ये दुनिया वक्ती है, थोड़े देर की है, और ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इसकी अमली मिसाल हम रोज़ाना रोज़मर्रा अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई ना कोई इंसान दुनिया से चला जाता है। हमारे अजीज़ व अकारब में से, हमारे जानने या ना जानने वाले लोगों में से कोई ना कोई इंसान जो है वो इंतकाल करके वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। इस बात से भी हम ये समझ सकते हैं दूसरे लोगों के जाने से, इस जहान को छोड़ के जाने से, कि ये जो ज़िंदगी है ये आर्जी है और ये इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है। जैसे दूसरे लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई इंसान जा रहा है, इसी तरह एक ना एक दिन हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो दुनिया है, ये जिसे ज़मीन कहा जाता है, ये जो प्लैनेट अर्थ कहा जाता है बेटे, ये ज़मीन ने भी एक दिन ख़त्म हो जाना है, इस जहान ने भी ख़त्म हो जाना है, फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा। ये इस बात पर यकीन होना चाहिए कि ये दुनिया आर्जी है बेटे और ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी,
پھر اللہ تعالیٰ ایک دن دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی جو انسان وفات پا جاتے ہیں, جو لوگ مر جاتے ہیں, انہوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. ٹھیک ہے بیٹے, اور ایک جگہ جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جو مر چکے ہیں. ہم لوگ بھی جب مر جائیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اس سارے لوگ آج تک, جو انسان آج تک مر چکے ہیں اور قیامت تک, یعنی جس دن اس دنیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا, اس جہان کو ختم کر دیا جائے گا, سارے لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا, اس دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک جگہ اکٹھا کر لے گا. ٹھیک ہے, کیوں اکٹھا کر لے گا؟ اس دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. یہ جو دنیا ہے, یہ جو جہان ہے, جو بھی انسان یہاں بھیجا جا رہا ہے, اس کو امتحان میں ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس امتحان میں ڈالا گیا ہے کہ کیا وہ اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں ان پہ ہی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, کیا وہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے بیٹے, یا وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اس چیز کا امتحان ہے, اس امتحان میں انسان کو ڈالا ہے. ہر انسان اس امتحان میں ہے, ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹے, مزید جانیے والا یہ والا جو باکس ہے, یہ جو ڈبہ خانہ ہے, اس میں ہم پڑھتے کیا لکھا ہے. قرآن مجید میں آخرت کے اور بھی نام ہیں. ٹھیک ہے, آخرت کے اور کیا نام ہے قرآن مجید میں؟ یوم القیامہ, یوم الحاقہ, یوم الحساب, یوم الدین. یہ آپ سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں, یہ مالک یوم الدین. ٹھیک ہے, یہ وہی والا لفظ ہے. یہ آپ لوگ سبھی اس سے آشنا ہوں گے, اور اگر آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو یقیناً باقی لفظ بھی کہیں نہ کہیں ملیں گے ضرور. آپ نے پڑھے ہوں گے, اگر آپ نے دھیان نہیں کیا تو آئندہ جب بھی آپ پڑھیں تو آپ لوگ دھیان سے پڑھیے گا, تاکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ سکیں کہ ان کا مطلب آخرت ہے. یعنی آخرت کے الفاظ کو مترادف الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ والے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں قرآن مجید میں. جی بیٹے, اگلے پیراگراف کی طرف ہم جاتے ہیں. ان کے اچھے برے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں, اس جہان میں بھیجا, جب وہ مر جائیں گے اور دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا تو پھر ان سے ان کے اچھے اور برے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیونکہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ انسان جو ہیں وہ اچھے کاموں میں لگے ہیں, کچھ برے کاموں میں لگے ہیں, کچھ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. اسی چیز کا آخرت میں حساب ہوگا اس دن, جس کے اچھے عمل زیادہ ہوں گے. اچھے عمل زیادہ ہونے کا مطلب بیٹے یہ ہے کہ جس نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, یعنی زیادہ 50% سے زیادہ جس کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگی, اللہ تعالیٰ اسے انعام دیں گے. یعنی انعام کیا ہوگا؟ اور جنت میں داخل کر دیں گے, یہی اس کا انعام ہوگا. یعنی جنت انعام کے طور پہ اس کو دی جائے گی, جہاں اسے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی. میسر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ملیں گی, اس کو ہر طرح کی نعمت ملے گی. جو کچھ انسان کے گمان میں, سوچ میں ہوگا, وہ اس کو سامنے اس کے مل جائے گا. اور جس کے برے عمل زیادہ ہوں گے اسے سزا ملے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا. قرآن مجید میں ارشاد ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ تو نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. یعنی اللہ رب العزت, اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کو, اس کا بدلہ جو ہے وہ اس کو ملے گا. اللہ تعالیٰ دیں گے اس کا بدلہ اس کو. ذرہ برابر نیکی کا مطلب کہ آپ کے گمان میں بھی اگر ایک نیکی آئی تو وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے, اس کو بھی جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے کہ اس انسان نے سوچا تھا نیکی کے بارے میں, اس انسان نے اچھے عمل کے بارے میں سوچا تھا. تو اس لیے میرا بیٹا, یہ میری بیٹیاں, کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری سوچ سب سے پہلے بہتر ہو. جب انسان کی سوچ بہتر ہوتی ہے, جب اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے, جب اس کی سوچ نیک ہوتی ہے, تو اس کے بعد اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر نیکی کی توفیق بھی مل جاتی ہے. تو اپنی سوچوں کو, یعنی اپنی سوچوں پہ بھی ہمیں پہرا دینا ہے, یعنی اپنی سوچوں کو بھی صحیح رستے پہ رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا جی. اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی بھی شخص اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے لیے یہ لازم ہے, اس کے لیے پکی بات ہے کہ اس کو آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں ایمان لانے والوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر یہ 4 ہے. اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. یعنی جو مسلمان ہیں
وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھے بغیر کوئی انسان مسلمان ہونے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا, وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. اس کے بعد بیٹے نیکسٹ ہے دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی. مختصر کا مطلب بہت تھوڑی, اور ابدی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں. حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین, خاتم النبیین کا بیٹے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم, ٹھیک ہے, نے فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر, یعنی ایسی زندگی دنیا میں زندگی بسر کرو, ایسے رہو کہ اس کو ہمیں چھوڑ کے آگے جانا ہے. جیسے مسافر جو ہے وہ کبھی کسی بس سٹاپ پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو یا آپ نے کبھی سفر کیا ہو, تو اس کو اس جگہ کی جو حالت اور اس جگہ کی آرام یا اس جگہ کی تکلیف کے بارے میں زیادہ فکر نہیں ہوتی. اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے منزل پہ جانا ہے. اس کے ذہن میں اس کی منزل ہوتی ہے, جو راستہ ہوتا ہے اس کی تکلیف اور اس کا آرام اس کے لیے اتنا معنی نہیں رکھتا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ رستے میں جاتے ہوئے بس یا گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو انسان فکر مند نہیں ہوتا اتنا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گاڑی ٹھیک ہوگی, تھوڑا سا دیر سے پہنچ جائیں گے یا جلدی پہنچ جائیں گے, اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ اس بات کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتا. یعنی یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ اس دنیا کی پریشانیوں کو, تکلیفوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کر لینا, کیونکہ اگر آپ پریشانی میں مبتلا ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو یہ بھی عارضی ہے. اور ہاں, اس کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا اور میری بیٹیاں یہ بھی یاد رکھنا ہے ہمیشہ زندگی میں کہ اگر آپ کو زندگی میں بے شمار نعمتیں مل گئی ہیں تو اس پہ بھی اترانا نہیں ہے, اس پہ اکڑنا نہیں ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ نعمتیں بھی عارضی ہیں. یہ ان نعمتوں کو بھی انسان نے چھوڑ کے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے, جو ہم نے پہلے پیراگراف میں پڑھا, ٹھیک ہے. تو مسافر کی یہ جو مثال ہے, یہ حدیث ہے, اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ نے اعتدال والی زندگی گزارنی ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی کمی ہے یا آپ کو کسی امتحان میں ڈالا گیا ہے, آپ سے کوئی نعمت لے کر, کسی نعمت سے آپ کا ہاتھ روک کر یا آپ کو کسی نعمت سے محروم رکھ کر اللہ پاک آپ کو جو ہے امتحان میں ڈال رہے ہیں, تو اس پہ بھی ہمیں یہی سوچنا ہے. ہم لوگوں کو کسی کو بھی اللہ پاک کسی بھی وقت کسی طرح بھی امتحان میں ڈال سکتے ہیں, تو اس پہ بھی ہمیں یہی سوچنا ہے کہ یہ عارضی ہے. اور اگر نعمت ملی ہے تو اس پہ بھی ہم نے یہی سوچنا ہے. دیکھیں, جب امتحان ہو, پریشانی ہو, ٹھیک ہے, تو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور جب نعمت ہو تو شکر کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے میرا بیٹا. اس کے بعد ہے دنیا عمل کی جگہ اور آخرت بدلے کی جگہ ہے. یہ جو دنیا ہے بیٹے, یہ عمل کی جگہ ہے, یعنی ہم نے یہاں کام کرنے ہیں, اچھے نیک کام کرنے ہیں, اور جو آخرت ہوگی وہ بدلے کی جگہ ہوگی. یعنی جو بھی انسان دنیا میں جیسا بھی عمل کرے گا, وہ اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا, آخرت میں اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا. اگر وہ اچھے اعمال کرے گا تو اس کو آخرت میں اس کا اچھا صلہ ملے گا, اور اگر وہ اچھے اعمال نہیں کرے گا تو اس کو آخرت میں اچھا بدلہ نہیں ملے گا اس کا. انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا. آزمائش کا مطلب بیٹے امتحان پر رکھنے کے لیے, اور یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ حکموں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, اور اسے آخرت میں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. یعنی جو کچھ بھی وہ اس دنیا میں اس جہان میں کرتا ہے, کر رہا ہے, جب تک وہ زندہ رہے گا تو اس کے ہر کیے گئے عمل کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا. جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے, اور جو لوگ دنیا میں برے عمل کرتے ہیں وہ ناکام ہوں گے. اب یہاں پہ ہمیں کامیابی اور ناکامی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. جیسا کہ میرا بیٹا اور میری بیٹیاں آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, تو کامیابی یا ناکامی کی ہمیں ایک پیمانہ دے دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک ہمیں ترازو دے دیا گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے چاہیے, اور اگر ایک انسان اچھے اعمال نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹے, نہ صرف دنیا میں کامیابی کے لیے بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہمیں اچھے اعمال کرنے ضروری ہیں. اس کے بعد ہے بیٹا عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات. یعنی اگر ایک انسان کا یہ یقین ہے کہ آخرت ہے
ایک دن اس نے اس جہان کو چھوڑ کے جانا ہے، اس کو زندہ کیا جانا ہے اور اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اس عقیدے کا ایک انسان کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً جس انسان کا یہ یقین ہوگا کہ مجھے آخرت میں بدلہ ملے گا اپنے اعمال کا، تو وہ کوشش کرے گا کہ میں ہمیشہ اچھے عمل کروں، میں نیک کام کروں، میں برے کاموں سے بچوں۔ انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے۔ دیکھیں، وہی انسان جھوٹ بولے گا جس کے دماغ میں اس بات کا یقین پختہ نہیں ہوگا کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور مجھے آخرت میں اللہ پاک میرا حساب لے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے زندگی میں کیسے زندگی گزاری، ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے تو یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ جھوٹ نہ بولیں۔ تو اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، وہ حکم عدولی کر رہا ہے، اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی انسان کا یہ یقین پختہ ہے کہ بھئی آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اس میں کیسے جرت پیدا ہوگی کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ تو میرا بیٹا، اس لیے یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم رکن ہے، یہ یعنی اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم عقیدہ ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ تو یقیناً جس انسان کو یہ یقین ہوگا کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے بھی بچے گا۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو جب یہ پتہ ہوگا کہ اچھے اخلاق کا نتیجہ اچھا ملے گا تو وہ اس کو اچھا نتیجہ چاہیے، اس کو جنت کا حصول چاہیے، اس کو جنت میں جانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہوگی، اور کوشش میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے اچھے اخلاق ہوں، تو وہ کوشش کرے گا کہ میرے اخلاق اچھے ہوں۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہی بات جو ہم ابھی کافی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں، بار بار دہرا چکے ہیں، کہ آخرت کا جس انسان میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ مجھے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس فکر کا جب اس میں یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو اس کی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا بھی مجھے تو اس کام کا جواب دینا پڑے گا، تو اس کے جو کام ہیں، اس کے اعمال ہیں، وہ بہتر ہو جائیں گے، سنور جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ جھوٹ اور دوسرے برے کاموں سے اجتناب کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے، اور اس طرح جنت کے حقدار بن جائیں ہم۔ اس کے بعد بیٹے مشق ہے اس کی۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ درست جواب پر یہ جو ہے وہ صحیح کا نشان لگائیں۔ یہ دنیا ہے، کیا ہے بیٹے؟ یہ دنیا بے مقصد ہے، عارضی جگہ ہے، مستقل جگہ ہے، یا کھیل کود کی جگہ ہے؟ تو ہم نے جیسے سبق میں پڑھا کہ یہ عارضی جگہ ہے، تو ہم اس کے اوپر یہ درست کا نشان لگا دیں گے۔ نیک لوگوں کو انعام ملے گی، کیا انعام ملے گی؟ جنت، ٹھیک ہے بیٹے۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کس چیز کے لیے؟ آزمائش کے لیے۔ اس کے بعد حدیث کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرو۔ کیسے زندگی بسر کرو؟ مسافر کی طرح، ٹھیک ہے بیٹا۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کون لوگ؟ مومن لوگ۔ مومن لوگوں کو ہی اس بات کا یقین ہے کہ مر جانے کے بعد زندہ کیا جائے گا انسان کو، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر پوچھا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں۔ خالی جگہ پر کریں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص ڈیش نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی زندگی ابدی ہے، یعنی ہمیشہ کی ہے۔ ابدی لکھتے ہیں یا ہمیشہ کی لکھتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے، یعنی اس میں ہمیں بدلہ ملے گا، بدلے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ نیک لوگوں کو جنت میں ہر طرح کی میسر ہوگی، ہر طرح کی نعمت میسر ہوگی، سہولت میسر ہوگی۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی ڈیش ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے بیٹے؟ کامیاب ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہو گیا بیٹے. اب یہ الفاظ جو ہیں وہ میں نے وہ الفاظ چنے ہیں یہاں پہ خالی جگہ میں جو میرے اپنے دماغ میں ان الفاظ سے ملتے جلتے جو ہم نے سبق میں پڑھے تھے. آپ سبق والے جو الفاظ ہیں ان کو بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, آپ کا جواب پھر بھی درست ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس بیٹے جو سوال ہے وہ ہے مختصر جواب لکھیں. آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ اس نے مرنا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اس نے کھڑے ہونا ہے, اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے. حدیث مبارک کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو حدیث کے مطابق جو ہے وہ دنیا کی زندگی بیٹے کیا ہے؟ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. یعنی یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے زندگی کو گزارنا چاہیے ایسے جیسے ایک مسافر ہو. ویسے حدیث میں دنیا کو جو ہے وہ کس آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے. آخرت کی کھیتی کا مطلب یہ کہ جو انسان یہاں جو بوئے گا وہی وہاں پہ کاٹے گا. یہ ایک اور حدیث ہے جو کہ ابھی سبق میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں, ہم نے تو حدیث ہی لکھنی ہے نا, ہم کوئی دوسری حدیث بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ, اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹے قرآن مجید میں موجود آخرت کے کوئی سے 3 نام لکھیں. تو یہ ہمیں ایک جہاں پہ پہلا صفحہ تھا اس سبق کا اس میں ہمیں 4 نام دیے گئے تھے, اس میں سے کوئی سے آپ 3 لکھتے ہیں. آخرت میں کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے؟ یعنی اعمال پر ہے, نیک اعمال پر ہے. جو انسان نیک اعمال کرے گا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. یعنی نیک اعمال ہم لکھیں گے یہاں پہ. تفصیلی جواب لکھنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی اہمیت واضح کریں. تو جو ہم نے سبق میں صفحہ نمبر 1 جو پڑھا تھا ہم نے وہ سارے صفحے پہ اس کا جواب ہی ہے بیٹے. یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ دین اسلام میں جن باتوں پر ہم لکھنا ضروری ہے ان سے ایک بات آخرت ہے. تو یہ والا اس کا جواب ہوگا یہاں تک. ٹھیک ہے, عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات سے پہلے تک. اچھا جی, اس کے بعد سوال نمبر اس میں جو بے ہے عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں, تو ہم نے اثرات بھی پڑھے وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ. سرگرمی برائے طلباء, یہ اصل میں بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کہ آپ خود اس کے بارے میں جوابات دیں. کمرہ جماعت میں دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق کے موضوع پر ساتھیوں سے بات چیت کریں. تو یہ آپ کے کرنے والا کام ہے. تو آپ لوگ آپس میں بات کریں, اساتذہ کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ ہماری بات چیت ہوئی ہے اس موضوع پہ. آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دی ہوئی مثال کے مطابق جدول مکمل کریں. یعنی یہ جو ہمیں کام بتائے گئے ہیں جیسے کون سے کام کرنے چاہیے, جیسے ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور نیک اعمال کرنے چاہیے. جو کام کرنے چاہیے وہ یہاں پہ لکھنے ہیں 1 2 3 4 کوئی سے 5 کام. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ آپ لوگ کوئی سے 5 کام لکھ سکتے ہیں. بہت سارے بے شمار کام ہو سکتے ہیں. سچ بولنا, بڑوں کا ادب کرنا ہے, نماز کا پڑھنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے, اور جو بھی احکامات آپ لوگوں نے سنے ہیں ابھی تک اس سبق میں پڑھے ہوں گے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. جن کاموں سے گریز کرنا ہے وہ لکھنا ہے یہاں. اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, اور جھوٹ بولنے سے بچنا ہے, اور غیبت سے بچنا ہے, اور دھوکے سے بچنا ہے, چوری سے, فضول خرچی سے. ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کے اور بھی کام آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اساتذہ کرام کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت اور اعمال کی جواب دہی کے تصور کی وضاحت کریں. یہ میں کافی وضاحت کر چکا ہوں آپ لوگوں کو سبق میں ہی. طلبہ پر جزا اور سزا کا تصور مثالوں کے ذریعے واضح کریں. تو اس کی میں ایک سادہ سی مثال آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ جزا اور سزا کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ سارا کچھ جو بھی پڑھ رہے ہیں, اگر آپ لوگ اس کا اچھی تیاری کریں گے, آپ لوگ ٹیچر کا جو دیا گیا سبق ہے اس کو اچھا تیار کر لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں, تو اگلے دن آپ کو ٹیچر سے شاباش ملتی ہے. اور اگر جو بچے سبق اچھے طریقے سے یاد نہیں کرتے یا ٹیسٹ میں سے اچھے نمبر نہیں لیتے تو فیل ہو جاتے ہیں, یا ان کو سزا بھی ملتی ہے, یا ان کی سرزنش ہوتی ہے, ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. تو ایسی ہی جو ہے وہ یہ دنیا بھی ہے کہ جب ہم دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ اس میں انعام کے طور پہ جنت ملے گی. اور اگر اچھے اعمال نہیں کیے جائیں گے, گناہوں والی زندگی گزارے گا ایک انسان, تو اس کو جنت کی بجائے جہنم میں جو ہے وہ اس کو ڈالا جائے گا اور اس کو سزا بھی ملے گی اس کی. اس کے ساتھ ہی یہ سبق جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے میرا بیٹا اور میری بیٹیاں کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی. مزید اگر آپ کو کسی بارے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں رائٹ کریں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے بہتر سے بہتر رہنمائی کی جائے. اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں نیچے کمنٹ باکس میں.
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ سے بات چیت ہوگی، ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔